आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद अली, एम.एड. पीएचडी रिसर्च स्कॉलर और मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से। आज की जो हमारी वीडियो है वो शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से है। इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल के जो सवाने हयात है उस पर बात करेंगे, उनकी तसानीफ पर बात करेंगे। उन्होंने जो अपनी शायरी में फ़लसफ़ा हयात दिया है उसका तज़किरा करेंगे। तो शुरू करते हैं उनकी सवाने हयात से कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में अल्लामा इकबाल जो पैदा हुए हैं। इससे पीछे जो इनका एक ख़ानदानी पस मंज़र है वो क्या है, यहाँ ज़रा मैं क्लोज से दिखाऊंगा आपको कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ख़ानदानी पस मंज़र आबा अजदाद में बाबा लूल हज का ताल्लुक़ कश्मीर से था। इनके बेटे शेख अकबर एक नेक, पारसा और दीनदार इंसान थे। इनके 4 बेटों में एक मोहम्मद रफ़ीक था जो कश्मीर से हिजरत करके पंजाब के एक शहर सियालकोट में आ बसा। मोहम्मद रफ़ीक के यके बाद दीगरे 10 बेटों में कोई ज़िंदा ना बचा। 11वां बेटा नूर मोहम्मद ज़िंदा रहा। ये जो यहाँ पर एक तज़किरा किया गया है, 11वां बेटा नूर मोहम्मद, ये इनके वालिद हैं अल्लामा इकबाल के। और उस वक्त जो तावीज़ गंडों और एतकादात का जो दौर था, तो जब 10 बेटे उनके ज़िंदा नहीं बचे ये मोहम्मद रफ़ीक के, तो फिर उन्होंने ये जो बेटा पैदा हुआ तो औरतों ने उनके नाक में एक नथ डाल दी कि जो मौत का फरिश्ता आए वो ये समझे कि ये लड़की है और लड़की को मौत नहीं आएगी। खैर ये एक हम बद एतकादात हैं हमारे, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो मोहम्मद रफ़ीक का जो बेटा नूर मोहम्मद था वो ज़िंदा बचा। और इसी वजह से, क्योंकि उसके नाक में नथ डाल दी गई थी, उसको शेख नथु के नाम से याद किया जाने लगा। तो इस तरह नूर मोहम्मद जो हैं उनका उर्फ नथु है। ये अल्लामा इकबाल के वालिद थे और 11वें बेटे थे अपने वालिद के। ये मैंने लिखा। अच्छा, इनकी शादी कश्मीरी घराने की बात सलीका खातून इमाम बीबी से हुई। अब ये जो दोनों हैं नूर मोहम्मद और इमाम बीबी, ये हैं अल्लामा इकबाल के वालिद और वालदा। यही जब कश्मीर से हिजरत करके ये सियालकोट आते हैं और सियालकोट में जो रिहाइश पजीर होते हैं, तो यहाँ पर मोहल्ला चूड़ी ग्रां जिसे इकबाल स्ट्रीट कहा जाता है, यहाँ पर अल्लामा इकबाल की पैदाइश होती है। ये ज़रा पैदाइश का देखिएगा। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक मोहल्ले चूड़ी ग्रां जिसे अब इकबाल स्ट्रीट कहते हैं में जुम्मतुल मुबारक को पैदा हुए। तालीम इब्तदाई, सानवी और आला तालीम का नीचे तज़किरा है कि इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की, फिर मीर हसन के मकतब में बिठाया गया। मीर हसन 1884 में स्कॉच मिशन स्कूल से वाबस्ता हो जाते हैं। तो फिर 1888 में प्राइमरी स्कॉच मिशन से ही स्कॉच मिशन स्कूल से 1888 में अल्लामा इकबाल प्राइमरी करते हैं। 1891 में मिडल, 1893 में मैट्रिक, फिर वो 1895 में FA मिरे कॉलेज सियालकोट से 2nd डिवीज़न में उन्होंने पास होते। 1897 BA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, ये भी 2nd डिवीज़न में। और 1899 में MA फ़लसफ़े में करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 3rd डिवीज़न में पास होते हैं। उसके बाद आला तालीम के लिए 1905 में इंग्लिस्तान चले जाते हैं और वहाँ कैम्ब्रिज की ट्राइनी कॉलेज में दाखिला लेते हैं। 1907 में PhD म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने की और उनका जो टॉपिक था वो था ईरान में फ़लसफ़ा इल्हाद का इर्तिका, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। ये उनके PhD के मकाले का उन्वान है। फिर 1908 में LLB लिंकन्स कॉलेज से उन्होंने की है। अच्छा, यहाँ पर ये जो तारीखें आपको मैंने दिखाई हैं 1988 से, अच्छा ये जो 91 है फिर 93 है, आप इसमें 2 जमा करते जाएं। 91 फिर 2 जमा करें 93, 2 जमा करें 95। ये 2 साल में जो इनका ये याद करने का एक आसान तरीका है
کہ 2-2 سال میں ان کے وقفے سے یہ ہے. البتہ یہ 1907 اور 1908 یہ ظاہر ہے انہوں نے 1905 میں علامہ اقبال نے سفر کیا تھا انگلستان کا. 1905 میں وہ گئے تھے. اصل میں جو لاہور میں ان کی ملاقات تھی وہ لاہور میں جن سے پڑھ رہے تھے ان میں ایک میر حسن تو ان کے استاد تھے شروع سے ہی اسکول میں, لیکن لاہور کالج میں آرنلڈ جیسے جو ایک بہت بڑے استاد ہیں ان سے پڑھنے کا موقع ملا. اور انہوں نے بھی علامہ اقبال کے بارے میں کہا تھا کہ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے. تو وہ جب انگلستان چلے گئے تو انہی کے پیچھے ہی پھر علامہ اقبال میں 1905 میں انگلستان کا سفر کرتے ہیں اور وہاں سے پھر پی ایچ ڈی اور LLB کی جو ڈگری ہے وہ ہے ان کی. اچھا, ازدواجی زندگی پر آئیے گا. ازدواجی زندگی میں جو ان کی پہلی شادی ہوئی ہے جس وقت ان کا میٹرک کا رزلٹ آ رہا تھا 1893 میں انہوں نے میٹرک کیا ہے, تو کریم بی بی یہ ایک محترمہ ہے 1893 میں یہ گجرات کے سول سرجن شیخ عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی. اور اس سے ان کی 2 اولاد ہیں, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. اور علامہ اقبال کی جو پہلی اولاد ہے وہ معراج بیگم یہ بیٹی ہے. پھر اس کے بعد آفتاب اقبال یہ ان کا بیٹا ہے, یہ پیدا ہوتا ہے. اس بیوی سے ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے تو پھر انہوں نے دوسری شادی گلاب الدین وکیل کے کہنے پر کشمیری خاندان کی سردار بیگم سے کی, اور یہ شادی تقریباً 1912 میں ہوئی. اس سے بھی 2 اولاد جاوید اقبال اور منیرہ یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. اچھا, جب ان سے شادی ہوتی ہے تو ایک گمنام خط کے ذریعے جو سردار بیگم ہے اس کے کریکٹر پر چلن پر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے, ان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے, تو جس سے ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے. علامہ اقبال ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں سردار بیگم سے. اور پھر ایک تیسری شادی مختار بیگم, یہ مختار ہے, مختار نہیں مختار بیگم, ان سے ان کی تیسری شادی ہوتی ہے اور ان کا تعلق لدھیانے سے تھا. جب ان کی تیسری شادی ہوتی ہے تو یہ جو دوسری بیوی تھی ان کا ایک خط آتا ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے مجھ سے تعلق ختم کیا. تو بہرحال بعد میں پھر معلوم ہوتا ہے, تحقیق کرتے ہیں کہ وہ گمنام خط کسی وکیل نے ان کو لکھا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی شادی اس سردار بیگم سے کروانا چاہتے تھے, تو اس لیے پھر ان سے دوبارہ تجدید نکاح کرتے ہیں. اور پھر یہ جو دونوں بیویاں ہیں یہ سردار بیگم اور مختار بیگم یہ دونوں پھر 1914 میں ان سے ہوئی تھی, یہ دونوں پھر سگی بہنوں کی طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اس طریقے سے سلسلہ پھر چلتا ہے. اچھا, ملازمت جو ہے علامہ اقبال کی گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ فلسفے کے استاد تھے. ویسے تو وکیل ہے, LLB کیا تھا, لاہور میں بھی یہ وکالت کرتے رہے ہیں, لیکن اس شعبے سے درس و تدریس کے شعبے سے بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد تھے. اس کے بعد پھر وکالت انجمن حمایت اسلام کے صدر رہے, پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری رہے, کشمیر کمیٹی کے صدر, گول میز کانفرنسوں میں شرکت, یہ ان کی مختلف جو ہیں ملازمت کے حصے تھے. لیکن خاص طور پر وکالت آپ جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں, اور تقریباً 1911 میں یا 15 کے قریب یہ جو ہے یہاں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں. تصنیف علامہ اقبال کی جو پہچان وہ شاعری ہے, شاعری, لیکن ان کی جو پہلی کتاب ہے علم الاقتصاد یہ 1904 میں اکنامکس علم معاشیت کے حوالے سے ہے اور یہ ان کی نثری کتاب ہے. اس کے بعد شاعری میں انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی, انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی, انہوں نے جو شاعری کی مختلف اصناف ہیں خاص طور پر مثنوی, ترکیب بند, ترجیع بند, ان میں جو ہے شاعری کی ہے. اور جو فارسی کا باقاعدہ آغاز ہے, ان کا جو پہلا مجموعہ کلام شائع ہوتا ہے وہ اسرار خودی کے نام سے 1915 میں منظر عام پر آتا ہے, یہ فارسی زبان میں ہے. پھر 1918 میں دوسری ان کی کتاب ہے رموز بے خودی, بے خودی کے جو راز ہیں, خودی کے حوالے سے جو اس کے راز ہیں پوشیدہ, ان پر انہوں نے بات کی ہے, مثنوی کی حیثیت میں ہے. پھر 1923 میں
یہ ایک ہے 1904 میں پہلی کتاب، 1915 میں دوسری، 1918 میں تیسری، پھر 1923 میں پیام مشرق، جو کہ گوئٹے، جرمن شاعر گوئٹے کے مغربی دیوان کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی 1923 میں، یہ ان کی تیسری کتاب ہے۔ اور یہ تینوں، یہ دیکھیے گا یہاں پہ میں یہ 1904 علم الاقتصاد اسرار خودی فارسی زبان میں، 1918 اور 1923 یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری فارسی زبان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اردو میں ان کی کتاب ہے پہلی شاعری کی، وہ بانگ درا ہے، جو کہ 1924 میں شائع ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر بچوں کے لیے مشہور نظمیں بہت ہیں۔ ایک پہاڑ اور گلیری، ایک گائے اور پہاڑ اور گلیری، ایک گائے اور بکری، جگنو، بچے کی دعا، یہ اس طرح کی مشہور نظمیں، شکوہ، جواب شکوہ، یہ مشہور نظمیں جو ہیں ان کی اس کتاب میں شامل ہے۔ اچھا، شکوہ جواب شکوہ ویسے تو 1911 میں انہوں نے پڑھی تھی، لیکن بعد میں جو کتابی شکل میں یہ ساری نظموں کو اس میں شامل کر لیا گیا 1924 میں۔ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کا دیباچہ شیخ عبد القادر نے لکھا ہے، اور اس میں 2465 اشعار ہیں 1924 میں جو بانگ درا شائع ہوتی ہے، اور یہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد 1927 میں زبور عجم فارسی مجموعہ کلام ہے، 1932 میں جوید نامہ، یہ دانتے کی نظم ہے، ایک طویل نظم ہے، ڈیوائن کامیڈی، اس کا جواب ہے، اور اپنے بیٹے جوید کے نام اس کتاب کو انہوں نے منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد 1935 میں بال جبریل ہے، اردو شاعری کا یہ دوسرا مجموعہ ہے ان کا، پہلے بانگ درا تھا ایک، اور دوسرا 1935 میں اردو شاعری کا مجموعہ یہ، اور اس کا نام بھی پہلے انہوں نے نشان منزل رکھا تھا، بعد میں پھر اس کا نام بال جبرائیل رکھا۔ 1936 میں ضرب کلیم، دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ اس کو کہا ہے انہوں نے، اور اس کا بھی نام پہلے سورہ اسرافیل تھا، پھر بعد میں اس کا نام ضرب کلیم رکھا ہے۔ 1936 میں ایک مثنوی ان کی ہے، پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق، یہ ان کی ایک مثنوی ہے۔ پھر 1938 میں اربغان حجاز، اردو اور فارسی مجموعہ کلام ہے، یہ کتاب ویسے ان کی وفات کے بعد جو ہے شائع ہوئی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ایک تو ان کی جو اردو کی کتابیں ہیں، وہ ایک تو یہ 1924 ہو گیا، اور یہ بال جبریل 1935، اور اربغان حجاز 1938، بلکہ یہ جو 1938 میں شائع ہوئی ہے، اس میں ان کی دونوں زبانوں کا کلام ہے، اردو بھی ہے اور فارسی زبان کا بھی ہے، اور ان کی غزلیں بھی ہیں، لیکن علامہ اقبال بحیثیت نظم گو شاعر مشہور ہے۔ ادبی خدمات اور مشہور واقعات کی طرف یہ تھوڑا سا میں نے اس میں ہیڈنگز بنائی ہیں۔ 1929 میں مدراس کے علمی حلقوں کی دعوت پر یہ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پر 6 لیکچر دیتے ہیں، جو بعد میں خطبات اقبال کے، خطبات مدراس کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس، یہ وہاں پر جا کے جو مختلف اوقات میں انہوں نے خطبات دیے ہیں وہ ہیں، بعد میں کتابی شکل میں یہ آ گئے۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد، یہ انگریزی زبان میں ہے، اور یہ اس میں الگ وطن کا جو تصور پیش کیا ہے وہ ہے۔ یہ جو دونوں ہیں یہ انگریزی زبان میں ہے، یہ بھی انگریزی، یہاں پہ میں نے الگ سے لکھ بھی دیا ہے انگریزی زبان، اور یہ بھی انگریزی زبان۔ اچھا، بعد میں یہ 1929 اور 30 بعد میں یہ ان کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا ہے، یہ جو خطبات ہیں۔ 1922 اور 23 میں، بلکہ اس میں 23 میں زیادہ اتفاق ہے کہ برطانیہ حکومت کی طرف سے نائٹ ہوڈ یا سر کا خطاب ان کو ملتا ہے، اور جب ان کو سر کا خطاب ملتا ہے تو صدیق سالک ان کے علامہ اقبال کے خلاف لکھتے بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کی شاعری کی وجہ سے ان کو یہ خطاب دیا گیا۔ اچھا، 1931 میں پہلی ایک گورمیز کانفرنس 3 ہوئی، 1930، 31، 32، 3 مختلف سالوں میں، لیکن پہلے 1930 میں کیونکہ یہ الہ آباد میں تھے، یہاں پر تھے، خطبہ الہ آباد یہاں پر دے رہے تھے، اس میں ان کی شرکت نہیں ہے۔ دوسری جو گول میز کانفرنس ہے لندن میں 1931 میں، اس میں انہوں نے شرکت کی، یہ یہاں پہ میں نے ایک ڈیٹ دی ہے۔ تیسری گول میز کانفرنس یہ بھی لندن میں ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے شرکت کی۔ اچھا، اس کے علاوہ انہیں کچھ اعزازی ڈگریاں دی گئی ہیں، مثلا 1933 میں پنجاب یونیورسٹی نے ان کو ڈی لیٹ کی ڈگری دی ہے، پھر 1934 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے ان کو ڈی لیٹ کی ڈگری دی ہے۔ اچھا، اس کے نیچے کچھ القابات ہیں، یہ ان کے کچھ مخصوص چیزیں کہہ لیں، اور یہ جو ہیں
مختلف جو القابات سے ان کو نوازا گیا ہے۔ شاعر مشرق 1911 میں شبلی نعمانی کی تحریک سے ان کو یہ جو ہے لقب ملا ہے۔ پھر مجدد اثر 1915 میں خواجہ حسن نظامی نے ان کو کہا، احسان الہند آزاد بلگرامی نے کہا، امام الاثر مولانا عبد الماجد دریابادی نے، حکیم حیات مشہور شاعر گوٹے نے کہا، جبکہ اقبال خود کو شاعر فردہ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ وفات ان کی 21 اپریل 1938 بامقام جوید منزل لاہور ہے، اور یہ بادشاہی مسجد کے بائیں جانب واقع ہے۔ اب علامہ اقبال اصل میں ان کو گلے کا مسئلہ تھا، ٹی بی کا مسئلہ تھا، وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ ان کے ایکس رے ہوئے، بلغم میں خون آتا تھا، مطلب وہ یہ ٹی بی کا ایک پورا سلسلہ تھا، اور مختلف جو لوگوں نے ان کی وہ کی۔ تو بہرحال 21 اپریل 1938 کو صبح اذانوں کے وقت ان کی وفات ہوتی ہے جوید منزل میں، اور یہ بادشاہی مسجد کے بائیں جانب دفن ہے۔ اچھا، علامہ اقبال نے ایک تو شاعری میں غفلت میں سوئی ہوئی ہماری مسلمان قوم کو جگایا ہے۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں ایک جو تحریک ملتی ہے کہ وہ آزاد ملک کو حاصل کرنے کی ہے، یا جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بھول چکے تھے ان کو انہوں نے مخاطب کیا ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور نظمیں ہیں، لیکن علامہ اقبال نے ان کی شاعری میں زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ان کے تصورات ہیں مختلف، ان پر کچھ ہے کہ خاص طور پر اقبال کا فلسفہ خودی اور فلسفہ عشق یہ بہت مشہور ہے۔ خاص طور پر سب سے بڑا جو ہے وہ فلسفہ خودی ہے، یا ان کی شاعری میں جو مختلف موضوعات ہیں ان کا یہ ایک جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا فلسفہ عشق، اقبال کا نظریہ تعلیم و تربیت، اقبال کا نظریہ تصور قومیت، تصور عقل و عشق، تصور مرد مومن، تصور تہذیب و معاشرت، تصور اور فلسفہ مومن، اقبال کا تصور شاہین، اقبال کا تصور زندگی، اور اقبال اور تصوف کا بیان۔ یہ ان کے جو شاعری میں مختلف موضوعات ہیں، مطلب انہوں نے ان ہر چیزوں کو بیان کیا ہے۔ خاص طور پر خودی کا فلسفہ، عشق کا فلسفہ، اور عقل و عشق کا یہ فلسفہ، مرد مومن کا تذکرہ ہے ان میں، شاہین کو مسلمانوں کو یہ جو مومن ہیں ان کو شاہین کے مترادف قرار دیتے ہیں، یہ ہے۔ پوری زندگی کے متعلق مختلف جو ہیں موضوعات ان کی شاعری میں بکھرے پڑے ہیں۔ کچھ مشہور کتابیں ہیں علامہ اقبال کی، ویسے تو ان کی زندہ رود کتاب جو ان کے بیٹے کی ہے وہ ان کی سنوانے کے حوالے سے یا ان کو سمجھنے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، لیکن اقبال پر ایک تو پی ایچ ڈی کے بہت کام ہوئے ہیں، سب سے زیادہ بلکہ جو کام ہوئے ہیں وہ علامہ اقبال کے ہیں۔ ان کے ہر پہلو پر، ایک کتاب پہ نہیں بلکہ ہر پہلو پر ان کے پی ایچ ڈی کے کام ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے اوپر کتابیں ہیں، مرزا غالب اور علامہ اقبال، یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بلکہ شیخ عبد القادر جو ان کے دوست تھے علامہ اقبال کے، جو مخزن کے مدیر تھے، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ مرزا غالب کی روح کو ہی آپ بانگ درا کا دیباچہ پڑھیں، تو ان کو جب اگلے عالم میں چین نہیں ملا تو وہ سیالکوٹ میں علامہ اقبال کے نام سے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ میں نے یہ 5-6 کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے اوپر تو بہت سی کتابیں ہیں جو مشہور ترین ہیں۔ میں نے اقبال پر اقبال اور اس کا عہد جگن ناتھ آزاد کی کتاب ہے، اقبال شاعر اور فلسفی سید وقار عظیم کی ہے، روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان کی، اقبال کامل سید سلمان ندوی کی، اقبال کے آخری 2 سال عاشق حسین بٹالوی کی ہے، اور اس میں ان کی بیماری کے حوالے سے اور آخری جو ان کی وفات کے حوالے سے مکمل جو تفصیل ہے وہ یہاں سے مل سکتی ہے۔ شعر اقبال عابد علی عابد کی، زندہ رود یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب ہے، علامہ اقبال شخصیت اور فن یہ وزیر آغا کی کتاب ہے، جو کہ اکادمی ادبیات پاکستان نے جو مختلف لوگوں پر ایک ان کی سوانح لکھنے پر ایک سلسلہ شروع کیا تھا 1990 میں، یہ اس سلسلے کی کتاب ہے، علامہ اقبال شخصیت اور فن، اور وزیر آغا جو ہے انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو یہ مطلب آپ کوئی 1-2 کتاب لے کر یا زندہ رود لے کر اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا،
ان کا نمونہ کلام، اب ان کی جتنی کتابوں کا تذکرہ ہو گیا، فارسی شاعری کا تذکرہ ہو گیا، غزل گوئی ہو گئی، نظم گو کے وہ مشہور شاعر ہیں، ان کی جو مختلف زبانوں میں ان کے جو کتابیں ہیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں سے دو چار شعر میں نے مختلف پہلوؤں پر لیے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، حسن و عشق کے حوالے سے ان کی جو باتیں ہیں، ایسے نمونے کے دو چار شعر ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس کے پیچھے ایک پورا جو اس نظم کا ایک شان نزول ہے کہ شب بھر جو لاہور میں ایک مسجد ہے، اور وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ اس میں خود بھی یہ شامل رہے علامہ اقبال اس کی تعمیر میں، تو یہ بہرحال اس حوالے سے یہ شعر ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اپنے بیٹے جوید اقبال کو یہ ایک نصیحت ہے۔ پھر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، جو مسلمان ہیں کامل مسلمان ہیں ان سے مخاطب ہیں اور ان کو بلند پرواز رہنے کی، اپنے آئیڈیاز اور چیزوں کو ایک اونچا مقام رہنے کی جو ہے تدریس دیتے ہیں۔ ان کے کلام کے بارے میں شیخ عبد القادر کی یہ مجموعی جو ایک میں نے کوٹیشن یہاں پہ لکھی ہے کہ اقبال کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی اردو داں دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی شہرت روم و ایران بلکہ فرنگستان تک پہنچ گئی ہے۔ شیخ عبد القادر مدیر مخزن رسالے کے جو یہ مدیر تھے۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ حکیم الامت ہیں، حقیقت ترجمان اسلام ہیں، شاعر مشرق ہیں، ان کی شاعری میں زندگی کے تقریباً تمام جو پہلو ہیں ان پر اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ انداز بیاں اگرچہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو اس لیکچر سے پوائنٹس بنانے میں چیزیں ضرور آپ کے سامنے آ گئی۔ اجازت دیجیے گا محمد خورشید علی کو۔ اللہ حافظ۔